बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि तौहीन अदालत का मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह अदालत नहीं बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब के वकला हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि जो मामला 2-3 महीने के बाद होना था वो उनके वकला पहले हफ्ते में ले आए थे। आज फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रियाज हनीफ राही साहब, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके अलावा जुरिस्ट फाउंडेशन के बानी भी हैं। रियाज हनीफ राही साहब, बताइएगा कि ये क्या क्या सुकम बाकी है, क्या क्या गलतियां की हैं इमरान खान के वकला ने, चूँकि सियासतदान ख़ास तौर पर PDM की पूरी क़यादत जो है वो उम्मीद से है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे इस मुकदमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। ये जो मुकदमा है तौहीन अदालत का, ये अब जिस साइड पे जा रहा है ये वाक़तन नाअहली की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनको वकला नाअहल मिले हैं और उन्होंने ड्यूअल स्टैंड लिया। एक तरफ मादरत खाना रवैया अपनाया, दूसरी साइड पर वो कानूनी बहस भी करना चाहते हैं। फिर दोनों में से एक काम करें, या कानूनी रास्ता इख्तियार करें या फिर मादरत करें, माफ़ी मांगें। अब आपको पता है कि पहले जवाब में भी उन्होंने कहा कि हमने मजिस्ट्रेट समझ के बात की है, और फिर दूसरी बात उन्होंने की कि अगर हमारे अल्फाज इनको नाजेबा गुजरे हों तो हम वो अल्फाज वापस लेते हैं। फिर जब दूसरा जवाब दाखिल किया तो उन्होंने रिग्रेट भी किया। रिग्रेट करने के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो अदालती नज़ायर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे हैं वो इस केस के ऊपर अप्लाई नहीं होते, उनका मफहूम कुछ और है। भाई, वो बेंच को इरिटेट करने वाली बात है। अब इसमें इमरान खान साहब का अपना नुक्स भी है, क्योंकि इमरान खान साहब के यही वकील थे 2013 में सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने लफ्ज़ शर्मनाक कहा था और इफ्तिखार चौधरी ने इनको नोटिस दिया था। तो उस वक्त भी इन वकील साहब का स्टांस यही था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को हमने मुखातब करके बात की है और हमने किसी आला अदलिया के जजेस को मुखातब करके नहीं की। तो बेंच का रद्द अमल ये था कि भी रिटर्निंग अफसर भी एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनको मुखातब करके भी आपने क्यों कहा। तो फिर इसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुद बेंच को मुखातब किया था, आमिर खान साहब को हटा के, और उसके ऊपर वो सुरखरू हुए थे, उसके ऊपर नोटिस डिस्चार्ज हुआ था। मगर इमरान खान साहब को भी नुक्ता किसी वकील ने बताया और उसने उसके नुक्ते बताने के ऊपर इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया और उनकी जान छूटी। लेकिन ये हैरत की बात है कि उस कार्रवाई में भी हामिद खान साहब नाकाम थे, इस कार्रवाई में फिर उनको वकील कर लिया। और हम इमरान खान साहब को अपने मौसम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जो कार्रवाई चल रही है तौहीन अदालत की, इसमें अभी तक तो अदालत ने कोई एडवर्स आर्डर पास नहीं किया, और जो नुकसान हो रहा है, ये हुआ है, वो इमरान खान साहब को अपने कंडक्ट की वजह से हुआ है और अपने वकला की वजह से हुआ है। अब वो आइंदा लाइफ में डट के खड़ा है, कप्तान का नारा लगाने वाले नहीं रहेंगे, और ये नारा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं रियाज साहब, देखिए, डट के खड़ा है कप्तान जो है वो अदालतों के खिलाफ थोड़ी खड़ा है, वो तो साम्राज्य के खिलाफ खड़ा है, माफिया के खिलाफ खड़ा है। लेकिन ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा है, अगर आप इसको देखें कि अगर पहले दिन हामिद खान साहब या बाबर अवान साहब अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते, फिर इस पे बहस होती, डेटें इस पे पढ़ती, ये मामला 2 महीने तक आगे चला जाता, और फिर इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो ये भी कह देती कि जी उसका दायरा इख्तियार है, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ मामला जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की। क्या ये सुकम नहीं है? देखिए मांगट साहब, जो सच्चाई है ना, उसी के लिए ही डटा जाता है। अदालत के सामने भी सच्चाई एक बहुत बड़ा डिफेंस है। ये नहीं है कि सियासत में वो डट के खड़ा है और अदालत के सामने वो बकरी है। वहाँ पे भी अगर वो सच्चा है तो फिर वो स्टैंड करे, स्टैंड ले। और अब रही बात कि जो अब तक की अदालती कार्रवाई है, इसके अंदर सिकम है, और ये सिकम जो है वो उनको ऊपर ले जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीरियस जुरिडिक्शनल एरर हैं और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, इनको ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि क्या उनके पास दमखम वाले वकील हैं जिनके अंदर इखलाकी जुर्रत हो और वो ये बात कर सकें। ये एक मेन सवाल है जो सामने आता है। देखें, जो कानूनी सिकम अभी तक की कार्रवाई में है वो 5 है। पहला सिकम तो ये है कि ये किसी उस खातून जज के शिकायत के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि रजिस्ट्रार साहब ने जो नोटिंग इनिशिएट की है वो मीडिया की खबरों की वजह से की है। और दूसरा जो इसमें कानूनी नुक्स है वो ये है
کہ سیکشن 4 سب سیکشن 3 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں لکھا ہوا ہے کہ ماتحت عدلیہ کی اگر کنٹیمپٹ ہوگی تو آرڈنری لا آف لینڈ کے تابع ڈیل کی جائے گی اور تعزیرات پاکستان میں جو دفعات ہیں وہ ان کا اطلاق ہوگا، ہائی کورٹ اس کا نوٹس نہیں لے گی۔ تیسرا سکم اس میں یہ ہے کہ جو پہلا آرڈر انیشیٹ کیا لکھا وہ لکھا 3 رکنی بینچ نے 23/8/2022 کو۔ اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ یہ انٹائر جوڈیشل سسٹم کے خلاف ہے۔ جب یہ لکھا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو انکلوسیو کیا، اپنے آپ کو شامل کیا، یہ غصے میں لکھا انہوں نے اور ان کی غیر جانبداری ختم ہو گئی۔ ان کو آئندہ پروسیڈنگ میں اپنے آپ کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا، نہیں شامل کرنا چاہیے تھا، مگر جب لارجر بینچ بنا تو پھر وہ 3 جج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چوتھا سکم اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے اگلا آرڈر 31 اگست کو پاس ہوا۔ 31 اگست کو جو آرڈر پاس ہوا اس میں عدالت نے 5 رکنی بینچ نے نہ صرف عدالتی معاونین مقرر کیے بلکہ انہوں نے 3 ججمنٹ بھی آرڈر میں لکھ دیں کہ یہ انہی کے ارد گرد جو ہے نا وہ وکلا بحث کریں گے۔ اب یہ وکلا کی آزادی کے منافی ہے۔ قانون یہ ہے کہ an advocate can argue the case in the manner which he may prefer۔ اس کو اس حد تک آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ جو چاہے قانونی نظائر پیش کرے، کیونکہ یہ ججمنٹ جو ہیں یہ تو افتخار چوہدری کے دور کے بعد کی ہیں اور یہ ہیں بھی 3 رکنی یا 4 رکنی بینچ کی۔ اس سے جو بڑی ججمنٹ ہے مسرور احسن کیس 1998 سپریم کورٹ 823 پیج پہ، وہ 7 رکنی بینچ کی ہے۔ اس کے پیج 1100 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو جج غصے میں آ جائے اس کو اپنے آپ کو بینچ سے مائنس کر لینا چاہیے، اور وہ آرٹیکل 4 کوڈ آف کنڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سے اگلا جو آرڈر ہے وہ 8 تاریخ کو ہوا، 8/9/2022 کو ہوا۔ تو یہ 5واں نقطہ ہے، اور اس آرڈر کے اندر وہ عدالتی معاونین کی جو کاروائی ہے اس کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اچھا، اور جی اور یہ عدالتی کا آرڈر کو اس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا۔ اور پھر جج صاحب نے چیف صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ نہال ہاشمی صاحب نے معافی بھی مانگی تھی، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی۔ اب یہ جو ان کا فکرہ ہے وہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے فیصلہ سنا دیا، اور باقی کی اب کاروائی جب انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ معافی تسلیم بھی نہیں کی۔ دوسری جو آپ نے کہا کہ جج غصے میں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا یہ مشورہ ہے کہ ججوں کو دھنیا پی کے بیٹھنا چاہیے؟ نہیں جی، غصے میں تو عقل کام نہیں کرتی، اور یہ تو ایک ججمنٹ ہے کہ الگابا کیس کے اندر 1942 سے AIR کی ججمنٹ ہے کہ الگابا ایک ایڈوکیٹ تھے، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ینگ اور اس کے ایک ساتھی تھا مہندرو، اس نے سزا دی تھی۔ تو وہ معاملہ پھر پریوی کونسل کے تھرو وائسرائے کے پاس گیا، انہوں نے ان کو کہا کہ یا انکوائری فیس کریں یا ریزائن کریں، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ انہوں نے غصے میں سزا دی تھی، غصے میں تو فیصلہ کرنا ہی حرام ہے، غصے میں عقل ہی کام نہیں کرتی۔ لیکن غصے میں آگے طلاق دی جائے وہ تو ویلڈ ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ویلڈ ہوتی ہے؟ مولوی کہتے ہیں جناب غصے میں طلاق جو ہے انویلڈ ہوتی ہے۔ جی تمام فقہ حنفیہ کو ماننے والے طلاق کو طلاق مانتے ہیں، جو غصے میں کہتے ہیں جی طلاق کا معاملہ آتا ہی غصے میں۔ نہیں، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ غصے میں طلاق کا معاملہ آتا ہے، وہ یہ جوڈیشل کنڈکٹ کی بات آپ نہیں کر رہے، کوئی آپ فیملی میٹر کی بات کر رہے ہیں۔ تو جوڈیشل کنڈکٹ کی آپ بات کریں، اس بارے میں میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ کس کس فرقے کی کیا کیا رائے ہے۔ میرے خیال میں تو کچھ ایسی رائے بھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو غصے میں طلاق نہیں ہو سکتی، شاید آپ نے کسی اور فکر کو یا کسی اور مکتبہ فکر کو سنا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا رائی صاحب، میں یہ چونکہ واقعی معاملہ فیملی میٹر کا، یہ عدالتی معاملات اور ہوتے ہیں، آپ نے وہ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا کا ذکر کیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا کہ کسی وقت وہ سامنے آئیں اور عدالت میں آگے کہیں کہ جی میں تو ہرٹ ہوئی نہیں، میری تو توہین ہوئی نہیں، جیسے آج عدالت میں رانا شمیم صاحب نے اپنا بیان دیا کہ میں نے تو جناب ثاقب نثار کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تو شوکت عزیز صدیقی کا ذکر کیا۔ پاکستان میں ایسے جو ہے نا وہ عجوبے ہوتے ہیں، تو کسی وقت وہ سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ جی میری کوئی توہین نہیں ہوئی ہے، تو جج صاحب نے آج نوٹس خود ہی لے لیا تھا، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ جی ممکن ہے۔ آپ زیبا کا نام عمران خان لے تو وہ تو انٹرنیشنل شہرت پا گئی، اس کو تو بینیفٹ ہی ہوا ہے، اس کو کیا نقصان ہوا ہے؟ وہ تو آج بھی جوڈیشل افسر کے طور پہ کام کر رہی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ دیکھیں چیزوں کے تو یہ مطلب تو ججز نے نکالا ہے نا کہ جی نہیں وہ تو ہرٹ ہوئی ہے، ممکن ہے کہ وہ بہت خوش ہو۔ لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس بھی تو دیے ہیں نا کہ ہم یہاں کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہو، کوئی بندہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہے کہ جناب
میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور سزا دینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ نہیں، وہ بات تو کہنے کی حد تک ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں جو وکلاء کے ساتھ معاملہ تھا 28 فروری 2021 کا، اس میں انہوں نے ابھی تک وکلاء کو معافی نہیں دی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایمان مزاری کو معافی فوری طور پہ مل گئی اور اس کی ایف آئی آر بھی کویش ہو گئی۔ ایمان مزاری کا کیس بھی اور تھا نا، ادھر تو وکلا نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو چیمبر پہ ہی چڑھ دوڑے تھے۔ نہیں، چیمبر پہ ویسے رائی صاحب، میں اس کے ساتھ ہی، یہ چونکہ پروگرام لمبا نہ ہو جائے، یہ دو قانون نہیں ملک میں چل رہے کہ وکلا جو ہیں وہ ججوں کو پینٹی لگائیں تو کوئی توہین نہیں، عام آدمی ججوں کے بارے میں کوئی بات کر دے، کوئی لیڈر بات کر دے، توہین ہے۔ اب زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں، زیبا صاحبہ جو ہیں، وہ مجسٹریٹ ہیں، عمران خان نے ان کے بارے میں بات بھی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ عدالت میں بیان بھی دیا ہے کہ وہ اس پہ معذرت چاہتے ہیں، تو عدالت اس پہ جو ہے اصرار کر رہی ہے نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ ججوں کو چپیڑے مار رہے ہیں وکیل، تو 2 قانون نہیں ہے اس ملک میں، تو بنا ہی دینے چاہیے قانون کے جی جج چپیڑے مار سکتے ہیں، عام آدمی نہیں مار سکتا۔ نہیں مانگٹ صاحب، یہ ابھی رانا شمیم کی کاروائی چل رہی ہے رانا شمیم صاحب کے اگینسٹ، وہ لیگل فریٹرنیٹی سے ہیں، وکیل بھی رہے ہیں اور چیف جسٹس رہے ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے، وکیلوں کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تو کوئی چیز ایگزانریٹ ہو جائے تو ہو جائے، اس سے بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب آج کل وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، یہ وہ بات جو ہے وہ اسکیپ کر گئی، اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، بعض کا مائنر سی بات کا بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت ہماری جوڈیشری سینسٹیو ہوتی ہے اور ان کو فکر اس بات کی لاحق ہو جاتی ہے کہ اب عزت بچانا بہت ضروری ہو گیا۔ بہت شکریہ جناب ریاض حنیف راہی صاحب۔ ریاض حنیف راہی صاحب کا کہنا ہے کہ زیبا جو مجسٹریٹ ہیں ان کو تو عمران خان کا مشکور ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل فیم ملا ہے، اور میرا جناب بابر اوان صاحب کو اور حامد خان صاحب کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ زیبا صاحبہ کو ایک نوٹس بھیجیں، انہیں کہیں کہ جو آپ کو انٹرنیشنل فیم ہمارے قائد عمران خان کی وجہ سے ملا ہے کہ اس کی ریالٹی جو ہے وہ جمع کروائیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ معاملہ بیلنس ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو آج عدالت میں رانا شمیم نے جو بیان کیا ہے کہ میں نے تو جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے تو شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں بات کی تھی، لہٰذا پاکستانی نظام میں کوئی یہ دور کی بات، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجسٹریٹ صاحبہ زیبا جو ہیں وہ کسی وقت عدالت میں نمودار ہوں اور وہ کہیں نہ میری کوئی توہین ہوئی ہے، نہ میں نے مائنڈ کیا ہے، پتہ نہیں رجسٹرار صاحب نے کیوں یہ نوٹنگ لیگ کے توہین عدالت کا مقدمہ بنا دیا۔ یہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، اور پاکستان میں جب عمران خان پہلے جب تحریک چلا رہے تھے اس وقت بڑے بڑے کام ہو رہے تھے لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ابھی انہوں نے کوئی ایسا اسلحہ بھی نہیں لے رہا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، خود عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف ہو کیسے گیا۔ تو یہ پاکستانی نظام ہے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب ریاض حنیف راہی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔